औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पिंडी पोस्ट के नाज़रीन को चौधरी मोहम्मद अशफाक और पिंडी पोस्ट की पूरी टीम की तरफ से अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन, जिस तरह आपको पता है कि मुहर्रम का महीना शुरू हो चुका है और आज इसकी 30वीं तारीख है। इस माह में कौन कौन से ऐसे काम हैं जो करने ज़रूरी हैं, जो नहीं करने चाहिए, इस मुहर्रम में किन किन मुबारक हस्तियों की शहादत मुबारक हुई है, इसी वाले से आज हमारे साथ मौजूद हैं जनाब खिता पटवार के माया नाज कारी मोहम्मद नदीम रिजवी साहब। माशाल्लाह इनकी अपने इलाके में बहुत ज़्यादा दीनी खिदमात है जो अक्सर औक़ात हमें और आपको दीनी मसाइल के हवाले से आगाही फराहम करते रहते हैं। तो आज भी हमें इस पर मामूली ये मुहर्रम के तक़द्दुस के हवाले से हमें बताएंगे। मोहतरम कारी नदीम रिजवी साहब, हम आपको अपने प्रोग्राम पे लिखो लाइव करो में खुश रखते हैं। शुक्रिया। मोहतरम, सबसे पहले मैं अपनी टीम की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ कि आप गाय बगाए हमें मौका फराहम करते रहते हैं और आपकी माशाल्लाह मीठी ज़ुबान से हम दीनी मसाइल और दीनी जो खिदमात हैं आपकी उनसे हम बखूबी वाक़िफ़ होते रहते हैं। मोहतरम, सबसे पहले आप ये बताएं कि मुहर्रम को मुहर्रम और हराम क्यों कहा जाता है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। सबसे पहले मैं मोहतरम चौधरी साहब आपका और आपकी पूरी टीम का, पिंडी पोस्ट की टीम का मैं शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने मुझे एक बार फिर मौका दिया कि मैं आपकी वसातत तक अपने चाहने वालों और नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत तक कोई पैगाम पहुँचा सकूँ। सबसे पहले तो मुहर्रमुल हराम के हवाले से कि ये मुहर्रमुल हराम इस महीने का, ये इस्लामी साल का पहला महीना है जी। तो इस महीने का ये नाम क्यों रखा गया, वजह तस्मिया क्या है? तो मुहर्रमुल हराम ये हुर्मत वाले उन 4 महीनों में शामिल है कि जिसमें कुरान पाक ने 4 महीनों का जिक्र किया है कि इन 4 महीनों की हुर्मत अल्लाह के नज़दीक है जी। वो 4 महीने ये के बाद दीगरे 3 महीने हैं और चौथा मुहर्रमुल हराम का ये महीना है जी। तो ये इसकी हुर्मत के हवाले से है कि इस्लाम से पहले भी, नबी पाक अलैहिस्सलाम की आमद से पहले भी इस माह मुबारक का एहतराम बनी इसराइल में भी मौजूद था और वो इस महीने में और दीगर 4 जो 3 महीने हैं इनमें जंगो जदाल और हर तरह के लग़्व से वो अपने आप को बचाते और लड़ाई झगड़े से बचाते और इन महीनों का वो एहतराम करते थे। अल्लाह पाक ने कुरान पाक में भी इसकी हुर्मत को बयान किया और क़यामत तक ये 4 महीने अल्लाह के यहाँ हुर्मत के हवाले से हैं, यानी इन महीनों की अल्लाह के यहाँ ज़्यादा फजीलत है। इस वजह से इसे मुहर्रमुल हराम कहा जाता है। मुहर्रमुल हराम ये इस्लामी साल का पहला महीना होता है जी। सबसे पहले तो मैं अर्ज करूँगा कि हमें अपने आने वाली नस्लों को, अपनी औलादों को, जहाँ पर हम उन्हें दीगर तालीम देते हैं, अंग्रेज़ी तालीम देते हैं या हुनर सिखाते हैं, मैं ये चाहता हूँ, समझता हूँ कि हमें चाहिए कि हम अपने बच्चों को इस हवाले से आगाही दें कि हमारे इस्लाम में इस्लामी महीनों की तादाद 12 है, उनके नाम क्या हैं, उनकी फजीलत क्या क्या है हर महीने के अंदर। तो इस हवाले से अपनी नस्लों को हमें आगाह करना चाहिए और इसका बहुत ज़्यादा फ़ायदा होता है। जब उनके पास मालूमात होगी, इल्म आएगा तो वो भी अमल करेंगे। तो ये मुहर्रमुल हराम बहुत ही अज़मत वाला, बरकत वाला, रहमत वाला और हमारे लिए 1400 साल पहले जो मुहर्रमुल हराम में वाक़या करबला हुआ, एक दुख भरा पैगाम भी है जी। तो इस हवाले से हमें हर निस्बत से इस मुहर्रमुल हराम को देखना चाहिए, हर निस्बत से।
تو اس کی حرمت کو قرآن نے بیان کیا. اس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ بہت ہی عظیم مہینہ ہے. اللہ ہمیں اس پر سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. محترم نیم رضوی صاحب، سر محرم الحرام کا آغاز کس طریقے سے کرنا چاہیے؟ ماشاء اللہ جی، محرم الحرام کا آغاز الحمدللہ میں جب یہ مہینہ شروع ہونے سے ایک دن پہلے الحمدللہ میں نے خود 4 نفل پڑھ کے اس مہینے کا آغاز کیا ہے. تو میں نے 2 نفل پڑھے اللہ کی رضا کے لیے اس بات پہ کہ یا اللہ جو سال گزر گیا صلاۃ التوبہ، اللہ ہم سے کوئی گناہ ہو گئی ہو تو میں معاف فرما. اور 2 نفل میں نے پڑھے الحمدللہ اس نیت سے صلاۃ الحاجت کہ یا اللہ آنے والا سال ہمارے لیے رحمت، برکت اور کرم والا فرما دینا. تو میں نے اپنے پچھلے جمعے میں بھی، جمعے کے خطاب میں بھی اپنے دوست احباب سے کہا تھا کہ آپ لوگ بھی آنے والے سال کا استقبال اس طرح کریں. تو محرم الحرام کا بھی استقبال، اور محرم الحرام کے علاوہ بھی جب بھی نیا چاند نظر آئے تو ہمیں دعا سکھائی گئی ہے. جب بھی کوئی بھی دن ہے، رات ہے، میں یہ سمجھتا ہوں کہ مسلمان کے لیے اعلیٰ اور افضل ہے. تو بالخصوص محرم الحرام، اس کا آغاز ہمیں اللہ عز و جل کی بارگاہ میں عبادت اور دعاؤں کے ذریعے کرنا چاہیے کہ اللہ ہمارے لیے آنے والا سال آسان فرمائے، اور آنے والے سال میں اللہ پورے سال ہمیں عبادت کی توفیق عطا فرمائے. مطلب یہ بتائیں کہ محرم الحرام کے فضائل اور اس کی بدعات کے بارے سے ماشاء اللہ جی، بہت اچھا سوال آپ نے کیا. فضائل کیا ہے محرم الحرام کے؟ محرم الحرام میں الحمدللہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ محرم الحرام میں جو بندہ 9ویں اور 10ویں کا روزہ رکھے، یہ پورے سال کے روزوں میں نفلی روزے جو ہیں اللہ کے ہاں سب سے افضل روزے محرم کے عاشوراء کے روزے ہیں، 9ویں اور 10ویں کا روزہ. اس سے بڑھ کر اور کیا فضیلت ہوگی کہ پورے سال رمضان شریف کے علاوہ جتنے بھی ہم نفلی روزے رکھتے ہیں ان میں سب سے زیادہ فضیلت اس مہینے کے 9ویں اور 10ویں کے روزے کی بتائی گئی ہے. یہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے جب آپ علیہ الصلوۃ والسلام مکہ سے مدینہ پاک ہجرت کر کے گئے تو وہاں پر جو یہودی تھے نا مدینہ پاک میں، تو وہ 10ویں کا روزہ رکھتے تھے. تو صحابہ کرام نے پوچھا ان سے کہ تم 10ویں کا روزہ کیوں رکھتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم 10ویں کا روزہ اس لیے رکھتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے جب نجات ملی تھی تو 10 محرم تھی، تو اس لیے ہم شکرانے کا روزہ رکھتے ہیں. صحابہ کرام نے آ کر نبی پاک علیہ السلام سے عرض کی کہ ہم بھی اگر 10ویں کا روزہ رکھ لیں تو ہماری بھی نسبت موسیٰ علیہ السلام سے ہے، ہم مسلمان ہیں. تو نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا کہ یہودیوں سے بڑھ کر ہماری نسبت موسیٰ علیہ السلام سے ہے. فرمایا لیکن ایک کام کرنا ہے کہ وہ 10ویں کا روزہ رکھتے ہیں، اے میرے صحابہ تم ساتھ 9ویں کا روزہ بھی ملا لو، یا 9ویں کا نہیں تو 10ویں اور 11ویں کا روزہ ساتھ ملا لو، تاکہ ہماری مشابہت جو ہے وہ یہودیوں کے ساتھ نہ ہو اور ہمیں برکت بھی حاصل ہو جائے. تو دوسری بات آپ نے جو پوچھی بدعات کے حوالے سے، تو محرم الحرام میں چند باتیں جو ہیں وہ لوگوں کے اندر ایسی ہیں کہ جو کہیں بھی شریعت میں اس چیز کی کوئی اجازت نہیں ہے، یا ہم یہ سمجھتے ہیں کہ شریعت میں اس چیز کا کوئی ذکر نہیں ہے. اکثر لوگ جو ہیں ان بدعات میں پڑ جاتے ہیں، جس میں یہ ہے کہ محرم الحرام میں جیسے شہدائے کربلا کا، اچھا ایک بات میں عرض کروں کہ محرم الحرام کی شہرت شہدائے کربلا کی وجہ سے نہیں ہے. اچھا جی، یہ واقعہ بعد میں ہوا. محرم الحرام پہلے بھی اللہ کے ہاں یہ حرمت والا تھا. پہلی قومیں بھی اس کی 10ویں تاریخ اور اس محرم کا ادب احترام کرتی تھی، اور یہ شروع سے ہی محرم کا مہینہ بہت اہم مہینہ گنا جاتا ہے. اور یہ 10 محرم وہ دن ہے کہ جس میں بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے، تفاسیر کے اندر موجود ہے. مثال کے طور پر زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی تو 10 محرم تھے. زمین و آسمان کی تخلیق ہوئی 10 محرم. حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق ہوئی، ان کا مجسمہ تیار کیا گیا 10 محرم.
ان میں روح پھونکی گئی 10 محرم. جب حضرت آدم علیہ السلام جنت میں داخل ہوئے 10 محرم. جنت سے آپ کو نکالا گیا 10 محرم. آپ کی توبہ قبول ہوئی 10 محرم. اور اسی طرح ایک نہیں دو نہیں طوفان نوح آیا 10 محرم کو. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو فرعون سے نجات ملی 10 محرم. اور اسی طرح بہت بڑے بڑے واقعات ہوئے کہ 10 محرم پہلے سے ہی یہ محرم کا مہینہ اور 10 محرم ایک فیمس چیز تھی اور لوگ جانتے تھے اور لوگوں کو اس دن کی قدر تھی. تو ساتھ کیونکہ ایک واقعہ کربلا بھی ایسا ہو گیا جو پوری امت مسلمان کے لیے ایک غم والا واقعہ ہے. اور اہل بیت پاک کے وہاں پر اور دیگر جو ہمارے نبی پاک علیہ السلام کے اصحاب کا شہید ہونا اور یزید کے ظلم و ستم، اس وجہ سے مزید اس 10 محرم کو اور محرم کے مہینے کو قیامت تک کے لیے ایک عروج اور ایک جو ہے شہرت مل گئی کہ محرم کا مہینہ آتا ہے تو ہر طرف آپ کو ہر بندے کا ایک جو ہے وہ جذبہ نظر آتا ہے اہل بیت کی محبت کا، شہدائے کربلا کی محبت کا. تو بدعات کے حوالے سے میں عرض کروں کہ چند ایک دو چیزیں میں عرض کر دیتا ہوں. کچھ احباب کا اتنا زیادہ ہوتا ہے، لگاؤ ہوتا ہے کہ بعد میں پھر وہ اختلاف کی حد آ جاتی ہے نا. ہمیں یہ دیکھنا چاہیے شریعت ہمیں کیا کہتی ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ تو ہمیں شریعت نے یہ کہا کہ 10 محرم آئے تو 9ویں 10ویں کا روزہ رکھو، نوافل پڑھے جائیں، قرآن کی تلاوت کی جائے، اللہ کے بارگاہ میں دعائیں کی جائیں، شہدائے کربلا کے درجات کی بلندی کی دعا کی جائے، ان کے وسیلے سے اپنے گناہوں کی معافی کی دعا کی جائے. تو لیکن اس سے ہٹ کر میں اکثر یہ کہتا ہوں کہ جس چیز سے شریعت نے منع کیا ہے ہم لوگ ان کاموں میں پڑ گئے اور جن چیزوں کا حکم دیا ہے ہم ان سے دور ہو گئے. تو پھر ظاہر ہے جس چیز سے شریعت نے منع کیا وہ تو بدعت میں آ جائے گی. تو ان بدعات میں سے ایک چیز یہ ہے کہ ہمارے مسلمان بہت سے ایسے کاموں میں پڑ جاتے ہیں 10 محرم کو کہ جو نہیں کرنے چاہیے. تو میں مسلک سے ہٹ کے بات نہیں کروں گا، میں اہل سنت کی بات کرتا ہوں. ہمارے سنی دوست بھائی جو ہیں وہ بعض دفعہ مسلمان ایسے کاموں میں پڑ جاتے ہیں کہ جو نہیں انہیں کرنے چاہیے. میں زیادہ تشریح نہیں کرنا چاہتا کیونکہ بعض احباب اس پہ پھر اختلاف بن جاتا ہے. اتنا میں کہوں گا کہ شریعت نے ہمیں یہ کہا ہے کہ نوافل پڑھے جائیں، روزہ رکھا جائے، قرآن کی تلاوت کی جائے اور زیادہ سے زیادہ دعائیں کی جائیں، ایصال ثواب کیا جائے اور جو ہو سکے کربلا والوں کے درجات کی بلندی کی دعا کی جائے اور یہ دعا کی جائے کہ یا اللہ ان کے صدقے ہماری دنیا بھی بہتر فرما اور آخرت بھی بہتر فرما اور بدعات سے اللہ ہمیں معاف فرما. مطلب بہت اچھی بات آپ نے بتائی. مطلب سننے میں آیا ہے کہ محرم الحرام میں جو اس سے قبل ہم عیش و عشرت کے کھانے کھاتے ہیں تو محرم میں ان کھانوں کو سادہ سطح پر لے آئے. تو کیا اس والے سے قرآن حدیث کیا کہتے ہیں؟ یہ تو نبی پاک علیہ السلام کی حدیث مبارکہ علماء نے کوٹ کی ہے مختلف کتابوں کے اندر. علماء فرماتے ہیں کہ جو بندہ 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر خرچ کرے، زیادہ خرچ کرے، 10 محرم کو اپنے گھر والوں پر زیادہ خرچ کرے، جی روٹین سے بڑھ کر خرچ کرے، سارا سال اللہ اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے. یعنی کھانوں کو سادگی کی طرف لے آنا کسی جگہ ذکر نہیں ہے، بلکہ یہ حکم ہے، یعنی کہ یہ فرمان موجود ہے کہ 10 محرم کو جو بندہ اپنے گھر والوں پر کشادگی کرے، کھانے کی کشادگی کرے، یہ الفاظ اس طرح کے ہیں، کھانے پینے میں کشادگی کرے تو اللہ پاک اس کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے. تو بجائے اس کے کہ کوئی یہ اشکال کسی کے ذہن میں ہو کہ اس دن بالکل سادہ وہ کھانے کرنے چاہیے اور یہ سارے معاملات، تو ایسا نہیں ہے. افضل یہ ہے کہ بندہ روزہ رکھے. ظاہر ہے بچوں نے تو روزہ نہیں رکھنا، شاید ہو سکتا ہے گھر میں عورتیں ہیں وہ روزہ نہ رکھ سکیں جی. تو جنہوں نے روزہ نہیں رکھا ان پر کشادگی کی جائے، ان پر زیادہ خرچ کیا جائے. تو یہ روایت موجود ہے کہ اللہ سارا سال ان کے رزق میں برکت عطا فرما دیتا ہے. اور میں یہ سمجھوں گا صرف اپنے گھر والوں پر نہیں بلکہ 10 محرم کو زیادہ سے زیادہ ہمیں
لنگر پکا کے لوگوں کے لیے بھی کشادگی کرنی چاہیے کہ جن کا روزہ نہیں ہے، ظاہر فرض روزہ تو ہے نہیں، یہ برکت والا نفلی روزہ ہے، جو رکھے الحمدللہ، میری تو نیت ہے انشاءاللہ رکھیں گے 9ویں 10ویں کا روزہ، اللہ توفیق دے، لیکن جن کا نہیں ہے ان کے لیے کشادگی کی جائے، اللہ برکت عطا فرمائے۔ بہت اچھی بات آپ نے کہی۔ یہ بتائیں کہ رام میں پانی کے سبیلے لگانا یا عام لوگوں کے لیے لنگر وغیرہ چاول یا جو بھی کھانا ہے تقسیم کرنا، اس حوالے سے قرآن حدیث کیا کہتے ہیں؟ جی سبحان اللہ، جی ماشاءاللہ۔ کھانا کھلانے کا تو اللہ عز و جل نے قرآن پاک میں کئی مقامات پہ بیان فرمایا ہے کہ غرباء مساکین کو کھانا کھلانے والوں کو اللہ کتنا برکت عطا فرماتا ہے۔ یہ تو سال کے 12 مہینے ہی جب بھی کسی کے لیے سبیل لگائی جائے، پانی پلائے، کھانا کھلائے تو برکت ہی برکت ہے، اور بالخصوص 10 محرم کو الحمدللہ ہم خود بھی کرتے ہیں، اور الحمدللہ ہمارے مسلمان، آپ دیکھیں گے ابھی روڈوں پہ نا 2-3 دنوں کے بعد ایک سسٹم بن جائے گا، ہر گھر کے باہر ایک جو ہے وہ سبیل لگی ہوگی اور لنگر تقسیم۔ کل بھی میں ایک جگہ گیا ہوں تو انہوں نے کہا جی یہ شہدائے کربلا کے جو ہے وہ ایصال ثواب کے لیے ہم نے لنگر کا اہتمام کیا ہوا ہے، تو بہت احسن ہے، بہت برکت والی چیز ہے۔ میں یہ چاہتا ہوں کہ ہر مسلمان اپنی استطاعت کے مطابق بالخصوص 9ویں 10ویں محرم کو کچھ نہ کچھ خرچ ضرور کرے، کچھ نہ کچھ تقسیم ضرور کرے، کیونکہ کربلا والوں سے محبت اور کربلا والوں کے درجات کی بلندی کی دعا کرنا، یہ حقیقت میں وہ تو ان کے تو درجات بلند ہی ہیں، وہ تو اعلیٰ شان ہی ہیں، وہ تو جنتوں میں بھی ان کے صدقے اللہ ہماری بھی جو ہے وہ بخشش فرمائے گا۔ تو ساری باتیں، لیکن اگر ان کے درجات کی بلندی کی دعا کی جائے تو اللہ ہمارے درجے بھی بلند فرما دے گا ان کے صدقے سے، وسیلے سے۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ کھانا کھلانا ویسے بھی کیونکہ شریعت میں ایک احسن عمل ہے اور اسے پسند کیا گیا ہے اور اس میں برکت ہے، تو 10 محرم کو لگانا یہ کیا کہتے ہیں اسے، کرم بالائے کرم ہے، زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے ہر بندے کو۔ محترم، محرم الحرام ہمیں درس کیا دیتا ہے؟ سبحان اللہ۔ محرم الحرام جہاں پر دیگر، میں نے آپ سے عرض کی کہ دیگر واقعات اس میں موجود ہیں کہ محرم الحرام میں بڑے بڑے واقعات ہوئے، تاریخ میں موجود ہیں، وہاں پر ہمارے لیے محرم الحرام میں ایک درس ہے کہ 10 محرم کو امام حسین پاک کربلا میں گئے جی، اور دین حق کی سربلندی کے لیے انہوں نے اپنا گھر بار چھوڑا، مال خرچ کیا، انہوں نے اپنی جو ہے وہ سب کچھ قربانیاں دیں۔ سبق ہمارے لیے کیا چھوڑا محرم میں کربلا کے حوالے سے، ہمارے لیے سبق کیا ہے؟ تو ہمارے لیے یہ سبق ہے کہ امام حسین پاک نے سب کچھ چھوڑ کر مدینہ پاک چھوڑا، خانہ کعبہ شریف، حج کو عمرے میں آپ نے تبدیل کیا، اور آپ اپنے بچوں کو بھی لے کر چلے گئے دین کی سربلندی کے لیے۔ ہمارے لیے کیا سبق ہے کہ قیامت تک جب بھی دین کو ضرورت پڑے تو ہمیں حسینی کردار ادا کرنا چاہیے۔ میں اکثر کہتا ہوں کہ لوگ ذکر حسین کرتے ہیں، فکر حسین نہیں کرتے۔ ذکر حسین ہر بندہ کرتا ہے، سنتا ہے، روتے بھی ہیں، لیکن فکر حسین کیا تھی رضی اللہ تعالیٰ عنہ؟ فکر حسین یہ تھی کہ دین کی سر بلندی کے لیے قربانی دینا سیکھو، وہ اولاد کی قربانی ہو، گھر بار کی قربانی ہو، جان کی قربانی ہو، یا رشتہ داروں کی قربانی ہو، یا اپنی جان کی قربانی ہو، ساری قربانیاں دے کر، قرآن پاک میں ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ اللہ فرماتا ہے ہم تمہیں آزمائیں گے، مختلف انداز میں آزمائیں گے، کبھی جانوں اور مالوں کے ذریعے آزمائیں گے، کبھی تمہیں خوف اور بھوک کے ذریعے آزمائیں گے۔ جتنی آزمائشیں قرآن نے بیان کی ہیں نا، وہ ساری کی ساری حسین پاک پہ آئی ہیں، آزمائشیں ساری آئی ہیں۔ تو انہوں نے جب آزمائشیں کاٹی اور قربانیاں دیں تو امت مسلمہ کے لیے یہ سبق چھوڑا کہ کسی مصلحت کا شکار نہیں ہونا قیامت تک کے لیے، اور قیامت تک کے لیے حسینی کردار یہی ہے کہ جب بھی حالات جیسے بھی ہوں دین کا ساتھ نہیں چھوڑنا چاہیے۔ اور امام حسین پاک نے اپنے تمام کنبے قبیلے کی جانیں پیش کر کے یہ دنیا والوں کو بتا دیا کہ یہ ساری چیزیں ہیچیں بعد میں ہیں، سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دین ہے، اس دین کے لیے جتنی بھی قربانی دی جائے وہ کم ہے۔ اور یہ ہمارے لیے پیغام ہے
آج امت مسلمہ اس پیغام کو بھولی ہوئی ہے. فکر حسین آج امت بھولی ہوئی ہے. یزید میں آخری ایک دو باتیں کروں کہ یزید میں کون سی خرابیاں تھی جس وجہ سے امام حسین پاک کو کربلا میں جانا پڑا. یہ بڑا اہم سوال ہے, بہت اہم سوال ہے, کیونکہ یزید اس وقت حاکم تھا, بادشاہ تھا, اور وہ جو ہے حکمران بنا ہوا تھا. تو اس حکمران میں کون سی ایسی خرابیاں تھی کہ امام حسین پاک کو وقت کے حکمران کے سامنے ڈٹنا پڑا اور بغاوت کرنی پڑی؟ وہ کون سی خرابیاں تھیں؟ تو ان سے لوگ بھولے ہوئے بے خبر ہیں. خرابیاں یہ تھیں کہ یزید حاکم ضرور تھا لیکن وہ ظالم تھا. وہ حاکم ضرور تھا لیکن وہ بدکار تھا. وہ حاکم ضرور تھا لیکن وہ بے نماز تھا. وہ حاکم ضرور تھا لیکن وہ شرابی تھا. وہ حاکم ضرور تھا لیکن وہ عادل نہیں تھا. تو امام حسین پاک نے یہ سبق دیا کہ ایسے حکمران کی ہمیں پیروی کرنی چاہیے جو حق پہ ہو, جو حق پہ نہیں ہے, جو شرابی ہو, زانی ہو, ظالم ہو, اور جو ہے وہ لوگوں پر جو ہے وہ زیادتیاں کرتا ہو. ایسے بندے کی حکمرانی قبول نہیں ہے. لیکن آج ہمارے معاشرے میں لوگ ایسے لوگوں کو چنتے ہیں کہ جن میں اگر غور کی جائے, اور سب کو معلوم ہے, سب کچھ میرے کہنے کی بات نہیں ہے کہ کون سی خرابی ہے جو ان لوگوں میں نہیں ہے جن کو ہم نے اپنا حکمران بنایا ہوا ہے یا جو ہمارے حکمران بنے ہوئے ہیں. تو حسین پاک کا اور کربلا کا اور محرم کا یہ درس ہے کہ حق کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ. سامنے جیسا بندہ بھی ہو اسے نہ دیکھا جائے, یہ دیکھا جائے کہ حق کدھر ہے. حق کے ساتھ بدتر بھی ہوں تو وہ 22,000 کے لشکر سے ٹکرا جاتے ہیں. حق کے ساتھ جو ہیں وہ 313 ہوں, وہ 1,000 کے لشکر کے ساتھ ٹکرا جاتے ہیں. تو بہرحال امت مسلمہ کو سبق یہ حاصل کرنا چاہیے کہ ہمیں یہ نہیں دیکھنا چاہیے یورپ کدھر ہے, ہم یورپ جدھر ہے ہم ادھر چلے جائیں, یا یورپ کے جو چاہنے والے ہیں وہ کدھر ہیں. کربلا کا درس یہ ہے کہ یہ دیکھو کہ نبی پاک علیہ السلام کا دین کیا کہتا ہے, ہمیں اس کے لیے جو قربانی دینی پڑے ہمیں دینی چاہیے. اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے, اور محرم الحرام اور کربلا اور اہل بیت کے یہ جو فضائل بیان کیے جاتے ہیں اللہ سمجھ کر ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین آمین. ناظرین, ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب خطہ پٹوار کے معروف مولانا قاری, بلکہ مجھے ان کے بارے میں یہ نہیں پتا کہ یہ حافظ بھی ہیں نہیں, ماشاءاللہ. لیکن ماشاءاللہ اللہ پاک نے ان کو دین کی نعمت سے اتنا زیادہ نواز رکھا ہے کہ یہ بہت ہی اعلیٰ پائے کے دین کے والے سے خدمات انجام دے رہے ہیں. اور میں اپنی ٹیم کی طرف سے ان کا شکر گزار ہوں, مطلب میں آپ کا شکر گزار ہوں کہ آپ نے محرم الحرام کے والے سے بہت ہی آپ کے منہ سے ایک ایک نکلے والا لفظ ہمارے لیے بہت قیمتی ہے, ہمارے سننے والوں کو قیمتی ہے. اور آپ نے جس طریقے سے ہمیں اس حوالے سے آگاہ کیا, میں اس بار آپ کا جتنا بھی شکر ادا کروں وہ کم ہے. محترم, آپ جس طرح پہلے بھی ہم آپ کو تکلیف زحمت دیتے رہے ہیں تو آپ ہمارے سننے والوں کو بڑے دینی مسائل کے والے سے, دینی باتوں کے والے سے بڑے اچھے طریقے سے دیکھ رہے ہیں. تو میں آپ سے گزارش کروں گا کہ آپ آئندہ بھی ہمیں ایسے موقع دیتے رہیں انشاءاللہ. ناظرین, اسی کے ساتھ ہی آپ اجازت دیں گے. خدا.